औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन या साहिबज़ ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम ख़ुरान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह मुदस्सिर पर हमारी और आपकी बात हो रही थी और आयत नंबर 30 तक हमने इस सूरह को पढ़ लिया था, जहां हमारी गुफ्तगू यहाँ पर आकर रुकी थी कि परवरदिगार आलम ने जहन्नम के फ़रिश्तों का ज़िक्र किया था कि जब हम जहन्नम में फ़रिश्तों को मुकर्रर करेंगे जो गुनाहगारों को सज़ा देने वाले हैं, उनकी तादाद हमने 19 रखी है। और जब अल्लाह ने जहन्नम के फ़रिश्तों की तादाद बताई कि या वो 19 होंगे या 19 ग्रोह होंगे फ़रिश्तों के जो जहन्नम में होंगे, तो इस पर मुशरिकीन और कुफ़ार ने मजाक उड़ाया था और मजाक उड़ाते हुए ये कहा था कि 19 फरिश्ते, इनका तो सामना करना बहुत आसान होगा। हम अपने 10-10 अफराद भी अगर एक एक फ़रिश्ते के सामने खड़ा कर देंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, यानी उनकी ताकत ही कितनी होगी। इस तरह से जब मुशरिकीन ने, मुनाफिकीन ने अल्लाह की इस आयत का मजाक उड़ाया, मलाइका की तादाद का मजाक उड़ाया, तो अल्लाह ने आयत नंबर 31 में एक ब्रीफ आंसर दिया है। और ब्रीफ आंसर इस तरह से खुदावंद करीम ने देते हुए अपने फ़रिश्तों की खुसूसियात, अपने फ़रिश्तों की ताकत को बताने की कोशिश की है। और इस आयत को, क्योंकि अल्लाह ने थोड़ा सा बड़ी आयत है, लिहाजा आज हम कोशिश करेंगे कि हम इसी आयत पे फोकस करें और इसके ज़िम्न में हम फ़रिश्तों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और अल्लाह ने फिर इनको इस तरह से जवाब दिया। आयत नंबर 31 में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा जअलना अस्हाबन नार इल्ला मलाइका वमा जअलना इद्दतहुम इल्ला फितनतल लिल्लज़ीना कफ़रू लियस्तयक़िनल्लज़ीना ऊतुल किताब वयज़दादल्लज़ीना आमनू ईमानन वला यर्ताबल्लज़ीना ऊतुल किताब वल्मुमिनूना वलयक़ूलल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन वल्काफ़िरूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला कज़ालिका युज़िल्लुल्लाहु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर। सुब्हानअल्लाह। तर्जुमा देखें, हमने जहन्नम के मामूरीन अज़ाब के फ़रिश्तों के सिवा और किसी को करार नहीं दिया और इनकी तादाद भी काफिरों की आजमाइश के अलावा और किसी बात के लिए मुअय्यन नहीं की, ताकि अहले किताब यहूद व नसारा यकीन कर लें और मुमिनीन के लिए ईमान में इजाफा हो और अहले किताब और मुमिनीन इस आसमानी किताब की हक्कानियत में शक और तरद्दुद न करें। वो लोग के जिनके दिलों में बीमारी है और काफिर ये कहेंगे खुदा का इस तारीफ़ से क्या मकसद है। हाँ, खुदा जिसे चाहता है उसे इसी तरह गुमराह करता है और जिसे चाहता है हिदायत करता है, और तेरे परवरदिगार के लश्करों को उसके अलावा और कोई नहीं जानता और ये इंसानों की तंबी और तज़किरे के सिवा कुछ नहीं है। यहाँ खुदावंद करीम ने सबसे पहला जो जुमला कहा है वो ये कि हमने जहन्नम के जो मामूरीन फ़रिश्ते हैं, हमने जो जहन्नम में अपॉइंट करके रखे हैं मलाइका को, ये सारे के सारे मलाइका अजाब के सिवा और कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ अजाब देंगे। देखें, हमने और आपने सुन रखा होगा कि रिजवान जन्नत हुआ करते हैं, यानी जो जन्नत के दरवाज़े पे दरबान बैठे होंगे उनका नाम है रिजवान, और जो जहन्नम के दरवाज़े पे दरबान बैठे होंगे, जो लीडर होंगे, उनका नाम है मालिक ख़ाज़िने जहन्नम। मालिक ख़ाज़िने जहन्नम, नाम उनका मालिक है। ख़ाज़िने जहन्नम यानी जहन्नम के ख़जानची। सही, ये जो मालिक हैं इनके लिए रवायात ये कहती है कि नबी करीम जब मेराज की मंजिलों पर थे, उस वक्त नबी की जब निगाह पड़ी थी मालिक पर जो जहन्नम के दरबान थे, नबी ने उनको देखने के बाद हज़रत जिब्राईल से सवाल किया था, जिब्राईल ये कौन सा फ़रिश्ता है जो इस कदर हैबतनाक है। यानी अल्लाह ने जहन्नम के फ़रिश्तों को भी हैबतनाक बनाया, उनकी शक्ल व सूरत को भी ऐसा बनाया है कि जहन्नम के दरवाज़े पर पहुँचते ही साथ जहन्नमियों को खौफ तारी होने लगे, है ना।
تو نبی نے جب پوچھا کہ جبرائیل امین یہ کون ہے، تو جبرائیل امین نے نبی کریم کو جواب دیا، اللہ کے حبیب یہ مالک ہیں، خازن جہنم ہے، اللہ نے ان کو جہنم کے دروازے پر معمور کیا ہے، اور یہ بہت غصے میں رہتے ہیں ہمیشہ، ان کو کبھی کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ مسکراتے نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے جب سے ان کو گناہگاروں کو سزا دینے کے لیے ڈیوٹی دی ہے، تب سے دن بدن گناہگاروں کے گناہ کو دیکھتے دیکھتے ان کا غصہ بڑھتا جاتا ہے، اور چونکہ یہ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، ان کی شکل بھی اللہ نے ڈراؤنی بنائی ہے، لہٰذا ان کو دیکھ کر لوگوں کے اندر ہیبت طاری ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ، شاید اسی وجہ سے آپ کو بھی تھوڑی سی ان کو دیکھ کر تعجب کی نگاہ آپ کی ہو گئی ہوگی کہ یہ کس طرح سے اللہ نے خلق کیا ہے نا۔ تو یہ جہنم کے باقاعدہ دربان ہے جن کا نام مالک ہے، اور پھر ان کے ساتھ 19 فرشتے یا فرشتوں کا 19 گروہ ہوگا جو وہاں کے جہنمیوں کو سزا دے گا۔ ہم نے اس سے پہلے کے درس میں یہ بتایا تھا کہ یہ جو 19 فرشتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک ساتھ پورے ایک قبیلے کو اپنے ایک ہاتھ میں اٹھا کر جہنم میں منہ کے بل ڈال سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے اس آیت میں سب سے پہلے یہ کہا کہ ہم نے یہ جو مأمورین ہیں، جہنم کے جو فرشتے ہیں، ان کو عذاب کے علاوہ کسی اور کام کے لیے نہیں رکھا، یعنی یہ صرف سزا دیں گے، یہ صرف عذاب دیں گے۔ اور اس کے بعد خداوند کریم نے کیا کہا آگے کہ ان کی تعداد جو ان کو ہم نے 19 رکھا ہے، ان کی جو تعداد ہم نے رکھی ہے 19، یہ بھی مشرکین کے لیے اور کافرین کے لیے ایک آزمائش ہے، یعنی یہ ایک طرح کا امتحان ہے کہ جب ہم ان کو تعداد بتائیں گے تو ان کا امتحان کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت پر یقین کریں، وہ مذاق اڑائیں گے، جیسا کہ مشرکین نے مذاق اڑایا تھا، اور مذاق اڑانے کے بعد یہ کہا تھا کہ ان کی تعداد تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہم ایک ایک فرشتے کے سامنے 10 افراد بھی کھڑے ہو جائیں گے تو ان فرشتوں کو ہم ختم کر دیں گے۔ یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک طرح کی آزمائش ہے، یہ جو اس طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں نا، انہیں پتہ چلے گا جب یہ ان کا سامنا کریں گے میرے بنائے ہوئے مخلوق فرشتوں کا، تب انہیں سمجھ میں آئے گا کہ ان کی طاقت کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ آگے کہتا ہے تاکہ اہل کتاب یہود اور نصارہ یقین کر لے اور مومنین کے ایمان میں اضافہ ہو، اور اہل کتاب اور مومنین اس آسمانی کتاب کی حقانیت میں شک اور تردد نہ کریں۔ یہاں خدا جو یہود اور نصارہ کا ذکر کر رہا ہے کہ یہود اور نصارہ اس پر یقین کر لے اور پھر اس کے ذریعے سے مومنین کا جو یقین ہے وہ اور زیادہ پختہ ہو جائے، وہ اس وجہ سے کیونکہ روایت یہ کہتی ہے کہ یہودیوں کا پورا ایک گروپ آیا تھا نبی کے پاس، اور وہ گروپ آنے کے بعد نبی سے سوال کرتا ہے کہ یا نبی اللہ، جہنم کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، کہ وہ کتنے ہوں گے، وہ ان کا نمبر پوچھ رہے تھے کہ وہ کتنے ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہودیوں سے کہ وہ 19 ہوں گے، یعنی اس آیت کے مطابق انہوں نے بتا دیا کہ وہ 19 ہوں گے۔ جب یہودیوں کو یہ بتایا گیا کہ وہ 19 ہوں گے تو یہودیوں نے نہ چوکی، نہ چرا کی، نہ سوال، نہ جواب، خاموشی سے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس کو سن کر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، کوئی اعتراض انہوں نے نہیں کیا۔ یہودیوں کا اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل بنا کہ شاید ان کی کتابوں میں بھی ملائکہ کی، جہنم کے ملائکہ کی یہ تعداد لکھی ہوئی ہے، اور وہ صرف نبی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آئے تھے کہ ہم ٹیسٹ کریں کہ سملر ہے یا نہیں، یعنی ہماری کتاب اور نبی کی کتاب سملر بات کر رہی ہے یا نہیں۔ اس میں جب انہوں نے سملیرٹیز دیکھی کہ ہاں نہیں، ہماری کتاب میں بھی 19 لکھا ہوا ہے، ان کی کتاب میں بھی 19 ہے، تو وہ خاموشی سے چلے گئے۔ جب یہود و نصارہ خاموشی سے گئے تو پھر مومنین کا جو یقین ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا کہ نہیں، اللہ نے صرف قرآن میں یہ بات نہیں کی ہے کہ جہنم کے فرشتے 19 ہوں گے، بلکہ اللہ نے توریت اور انجیل میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے۔ تبھی تو یہودی جو ہے وہ خاموشی سے نبی کی بات کو قبول کر کے چلے گئے، اور اگر توریت میں ایسا نہیں ہوتا تو یہودی جیسے ہر بار نبی پر اعتراض کرتے، اس بار بھی وہ اعتراض کرتے، مگر ان کا اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل بنا کہ توریت اور قرآن اس بات کو ایک جیسا
بیان کر رہی ہے۔ خوب، اس کے بعد خدا نے آگے کیا بات کی؟ اللہ آگے یہ کہتا ہے مگر وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ بیمار دل، وہ کہیں گے کہ اس سے کیا خدا کا مقصد تھا، خدا اس سے کیا بتانا چاہ رہا تھا، 19 فرشتوں کو رکھ کر اللہ کیا بتانا چاہ رہا تھا۔ یہاں سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ بیمار دل یعنی کون لوگ؟ مفسرین قرآن نے کہا کہ اکثر قرآن کی آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ خدا نے جن کے دلوں کو بیمار قرار دیا ہے وہ منافقین ہیں، یعنی خدا یہاں منافقین کی بات کر رہا تھا، اور کچھ آیات میں مشرکین کو بھی بیمار دل والا بتایا گیا ہے۔ مگر مفسر قرآن یہ فرما رہے ہیں کہ وہ سارے لوگ دل کے بیمار لوگ ہیں جو اللہ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے، اللہ پر شک کرتے ہیں، اس کی نشانیوں پہ شک کرتے ہیں، اس کے نبی پہ شک کرتے ہیں، اس کی کتاب پر شک کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب کیا ہے؟ دل کے بیمار لوگ ہیں۔ اور اللہ دل کے بیمار لوگوں کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جب ہم بیان کریں گے جہنم کے فرشتوں کے بارے میں تو یہ دل کے بیمار لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ کا اس سے کیا مقصد تھا، خدا اس میں کیا بتانا چاہ رہا تھا، یعنی وہ ایک بار پھر مذاق اڑائیں گے۔ اور جب وہ پھر مذاق اڑائیں گے تو چونکہ وہ مذاق پر مذاق اللہ کی آیات کا بناتے چلے جا رہے ہیں، وہ خدا کی کسی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اللہ اب انہیں ہدایت نہیں دے گا۔ ہاں، ایک حد ہوتی ہے نا، ہدایت کے راستے کو اللہ نے کھول کے رکھا ہے کہ ہدایت کا راستہ میں نے تمہارے لیے رکھا ہے، آپ قرآن سے ہدایت لے سکتے ہو، آج آپ انبیاء سے ہدایت لے سکتے ہو۔ لیکن جب ہم نے انبیاء بھیجے تم نے ان کا مذاق اڑایا، ہم نے آیات نازل کی تم نے ان کا مذاق اڑایا، اب تم ہمارے ملائکہ کا بھی مذاق اڑاتے ہو، فرشتوں کا بھی مذاق اڑاتے ہو، تو پھر اب تم گمراہ رہو۔ لہٰذا اللہ آخر میں کیا کہتا ہے اس آیت کے کہ اللہ جسے گمراہ رکھنا چاہتا ہے وہ گمراہ رہتا ہے، یعنی پھر اب اس کے لیے ہدایت کے راستے اللہ بند کر دیتا ہے، پھر وہ اس کی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، وہ ہے نا سمن بکمن امیون، یعنی وہ پھر وہ نہ سنائی دیتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے نہ سمجھ آتا ہے ان کو، پھر ان کے دلوں پہ تالے لگ جاتے ہیں، اور ایسا اللہ ان کو کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد خدا کہتا ہے کہ یہ خدا جن کے دلوں میں ہدایت ڈالنا چاہتا ہے، ہدایت کا نور ڈالنا چاہتا ہے، ان کے دل روشن بھی کرتا ہے، ان کو اللہ ہدایت بھی دیتا ہے، ان کے دلوں میں کو نورانی بھی اللہ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے اپنے ملائکہ، اپنے لشکر کے بارے میں، اور اللہ جب بات کرے نا کہ میرا لشکر، تو یہ میرا لشکر صرف ملائکہ نہیں ہے، اللہ کے لشکر میں اللہ کے انبیاء بھی ہیں، اللہ کے لشکر ہیں، اللہ کے اولیاء، اللہ کے اوصیاء اللہ کے لشکر ہیں۔ لیکن چونکہ ان آیات میں فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا یہاں پر مفسرین قرآن نے یہ کہا کہ اس آیت میں جس لشکر کی اللہ نے بات کی ہے وہ ملائکہ کے لشکر کی بات کی ہے، اور خدا اپنی بات کو یہ کہتے ہوئے ختم کر رہا ہے کہ اور تیرے پروردگار کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یعنی جو ملائکہ کا ایک انبار ہے، جو لشکر ہے، گروپ ملائکہ جو ہیں، ان کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے، اور کوئی بندہ ان کے بارے میں نہیں جانتا۔ اللہ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کتنے ملائکہ ہیں اور کیسے گروپ ہیں اور کس طرح کے ملائکہ اللہ نے خلق کر کے رکھے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ آیت کی آخر میں یہ کہتا ہے اور یہ انسانوں کی تنبیہ اور تذکر کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور ہم یہ جو کچھ بھی بیان کر رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہم بیان کر رہے ہیں وہ تمہیں وارن کرنے کے لیے، ہاں وارننگ دے رہے ہیں تمہارے لیے، یہ ایک طرح کی وارننگ ہے کہ تم جان لو کہ ہم نے جہنم میں فرشتے بٹھا رکھے ہیں، وہ تمہیں سکون نہیں لینے دیں گے، وہ تمہیں سزا پہ سزا، سزا پہ سزا دیتے رہیں گے، وہ تمہیں جہنم میں منہ کیبل ڈالیں گے، وہ تمہیں کوڑے لگائیں گے، وہ تمہیں تازیانے لگائیں گے، تمہارا جسم پگھل جائے گا اور پھر اسے پھر سے بنایا جائے گا۔ صحیح، اب ہم جس پر بات اپنی ختم کریں گے وہ یہ کہ اللہ نے جو یہ کہا کہ تم میرے لشکر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے لشکر کے بارے میں صرف خدا جانتا ہے۔ تو یہ جو ملائکہ کا لشکر ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آج ہم سمجھتے ہیں کہ ملائکہ، فرشتے، یاد رکھیں کہ جس طرح سے ہمارا عقیدہ اللہ پر ہے،
ہمارا عقیدہ انبیاء پر ہے، ہمارا عقیدہ قرآن پر ہے. اسی طرح مومن وہ ہے کہ جس کا عقیدہ فرشتوں پر بھی ہو، ملائکہ پر بھی. اور دیکھیں یہ ایک ملائکہ کا عقیدہ ایسا ہے نا کہ وہ صرف ہمارے اندر نہیں ہے، بلکہ جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اینجلز نا، اینجلز ہیں، یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہے. خیر ان کے اندر بھی عقیدہ ہے، مگر صرف یہ کہنا کافی ہوگا کہ قرآن مجید نے مومن کی یہ ایک نشانی بتائی ہے کہ مومن ملائکہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور فرشتے کیسی مخلوق ہے اللہ کی، اس کی خلقت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا. ہمارے نور یعنی میں اور میرے اہل بیت، ہمارے نور کو اللہ نے خلق کیا. اور ہمارے نور کو خلق کرنے کے بعد پروردگار عالم نے ہمارے نور میں سے ملائکہ کو خلق کیا. خوب یعنی ملائکہ نوری ہیں، ملائکہ نور سے بنے ہیں. خوب یہ جو ملائکہ نور سے بنے ہیں، ان میں اور انسان میں اور حیوان میں فرق صرف یہ ہے کہ اللہ نے ملائکہ کو عقل و شعور دیا ہے مگر ڈیزائرز نہیں دیے ہیں، ان کے اندر خواہشات شہوت نہیں ہے. اللہ نے حیوان کو شعور نہیں دیا، عقل نہیں دی ہے، مگر ان کے اندر ڈیزائرز ہے، ان کے اندر خواہشات کو رکھا گیا ہے. لیکن اسی طرح جب ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں تو پروردگار عالم نے کیوں انسان کو اشرف بنایا نا، اس لیے کہ خدا نے انسان کو عقل و شعور بھی عطا کی ہے اور ڈیزائرز بھی دیا ہے. دیکھیں جب حیوان کے پاس عقل نہیں ہے تو نیکی کا کوئی امکان نہیں ہے، جب ملائکہ کے پاس ڈیزائرز نہیں ہے تو گناہ کا کوئی امکان نہیں ہے، مگر انسان کے پاس عقل بھی ہے اور ڈیزائرز بھی ہے، خواہشات بھی ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ اب وہ اشرف المخلوق کہلائے گا جو عقل کا استعمال کر کے اپنے ڈیزائرز، اپنے خواہشات کو مار دے. جو خواہشات پر عمل کرتے ہوئے اپنی عقل کو زائل کر دے وہ اشرف المخلوق نہیں بن سکتا. صحیح ہے، یہاں تک بات واضح ہے. اور اب یہ ملائکہ، یہ فرشتے جو اللہ کے گروہ ہیں، ان میں سے سب سے مقرب جو فرشتہ بتایا گیا ہے، جو اللہ کے بہت قریب ہے، وہ حضرت جبرائیل امین ہے. تقریباً قرآن مجید میں اللہ نے حضرت جبرائیل کا نام 3 مرتبہ لیا ہے. جبرائیل یعنی عبداللہ، جبرائیل یعنی عبد الرحمن، جبرائیل یعنی عبد العزیز، یعنی اس کے معنی بھی بتائے گئے، یعنی اللہ کا بندہ. اور حضرت جبرائیل کا کام کیا تھا؟ جناب جبرائیل وحی کو اللہ کی نبیوں تک پہنچانے کا کام کیا کرتے تھے. اور خصوصاً جناب جبرائیل نے جو پیغامات پہنچائے ہیں وہ آخری نبی کی خدمت میں پہنچائے ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ حضرت جبرائیل نے جو ہے وہ صرف جو ہے اپنی پیغامات کو پہنچائے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. حضرت جبرائیل نے اور بھی بہت سارے کام کو انجام دیا، اللہ نے ان سے اور بھی کام لیے ہیں. مثال کے طور پر حضرت نوح کو کشتی بنانا حضرت جبرائیل نے سکھایا. حضرت آدم کو حج کے مناسک یعنی حج کے جو ارکان ہیں سٹیپ بائی سٹیپ جناب جبرائیل نے سکھایا. حضرت داؤد کو لوہا نرم کر کے زرع بنانا جناب جبرائیل نے سکھایا. جناب مریم کو حضرت عیسیٰ کی بشارت حضرت جبرائیل نے دی. جناب زکریا کو اولاد کی بشارت جناب جبرائیل نے دی. اور اس کے علاوہ ملائکہ، یہ حضرت جبرائیل انبیاء کو حجے کرنا، یعنی وہ اقرا والی جو آیت ہے نا کہ پڑھو، تو یہ حجے کرنا، تحجی کرنا بھی سکھایا. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت جبرائیل نے انبیاء کی مدد بھی کی ہے. جنگوں میں جناب جبرائیل شامل رہے اور انبیاء کو مشورہ بھی دیا ہے. یعنی سم ٹائمز واقعات موجود ہے، بھی وقت نہیں ہے کہ وہ واقعات بھی بیان کیے جائیں. جناب جبرائیل نے
انبیاء کو باقاعدہ مشورہ بھی دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اللہ کے ایک بہت مقرب بندے ہیں وہ جناب میکائیل ہیں، اور جناب میکائیل کو کہا جاتا ہے روزی کے فرشتے، یہ رزق اور روزی کے فرشتے ہیں۔ جب نبی نے معراج پر جناب جبرائیل سے پوچھا تھا کہ اے جبرائیل، یہ جو میکائیل ہیں ان کو اللہ نے کیا کام دیا ہے، تو جناب جبرائیل نے جواب دیا تھا، اللہ کے نبی، اللہ نے ان کو تمام پیڑ پودے جتنے بھی نباتات ہیں ان پر اختیار دیا ہے، جتنی بھی ندیاں ہیں ان پر اختیار دیا ہے، اور جو آسمان سے بارش کے قطرے نکلتے ہیں ان پر ان کا اختیار دیا ہے، اور جناب میکائیل کے انڈر میں ہزاروں فرشتے کام کرتے ہیں، اور چونکہ نباتات، دریا، بارش، یہ سب انسان کی روزی کے لیے بہت ضروری ہے، انہی سے انسان کا رزق اور روزی آتا ہے، لہٰذا جناب میکائیل کو کہا جاتا ہے کہ یہ رزق اور روزی کے فرشتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب اسرافیل ہم سب جانتے ہیں، بار بار ہم ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، پچھلی سوروں میں بھی ان کا تذکرہ آ چکا ہے کہ یہ سور پھونکیں گے قیامت کے مرحلے میں، اور جب یہ سور پھونکیں گے تو سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جناب عزرائیل، ہم سب جانتے ہیں جناب عزرائیل ملک الموت جن کو کہا جاتا ہے، وہ روح کو قبض کرتے ہیں۔ داستان بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگی، ایک اشارہ کر دیں کہ جب اللہ نے جناب آدم کا پتلا بنانا چاہا تھا تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل سے کہا تھا کہ زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ جب حضرت جبرائیل آئے اور مٹی کو اٹھا کر لے جانا چاہا تو مٹی نے رونا دھونا شروع کیا، نہیں لے جائیں مجھے، تو ترس آ گیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضرت میکائیل کو بھیجا گیا، مٹی اٹھائی، مٹی نے پھر رونا شروع کیا، حضرت میکائیل نے بھی چھوڑ دیا۔ حضرت اسرافیل کو بھیجا، انہوں نے مٹی اٹھائی، مٹی پھر رونے لگی، حضرت اسرافیل نے بھی مٹی کو وہاں پر چھوڑ دیا، وہ نہیں لے گئے۔ مگر جب اللہ نے حضرت عزرائیل کو بھیجا تو حضرت عزرائیل نے مٹی کے لاکھ رونے دھونے پر بھی اس کی صدا کو نہیں سنا، اور یہ کہتے رہے کہ کیونکہ اللہ کا حکم ہے لہٰذا میں اللہ کے حکم پر عمل کروں گا اور تجھے یہاں سے لے جاؤں گا۔ اور جب مٹی پر انہیں ترس نہیں آیا تب اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ حضرت عزرائیل ملک الموت بنیں گے، کیونکہ ملک الموت بننا آسان نہیں ہے۔ جب روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، جو اطراف میں ہوتے ہیں انہیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، وہ رو رہے ہوتے ہیں، گریہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ترس کھانے والا انسان یا فرشتہ جو ہے یہ کام نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا حضرت عزرائیل کو یہ کام دیا گیا۔ اس کے بعد ملائکہ کا ایک بہت گروہ اور بہت سارے ملائکہ، یہ چار کیونکہ بہت مشہور ہے اس لیے ان کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ ملائکہ کے بارے میں یہ کیسا گروپ ہے، اللہ نے جو کہا نا میرا لشکر، یہ کیسا لشکر ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسی اللہ کی مخلوق ہے۔ اس مخلوق کے لیے سب سے پہلے یہ بات واضح ہے کہ فرشتوں میں مذکر اور مؤنث، میل اور فیمیل نہیں ہے، یا فیمیل تو بالکل تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، ملائکہ کو فیمیل تو بالکل، فرشتے بالکل فیمیل تو نہیں ہیں، ان میں فیمیل کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ دیکھیں فیمیل کی ضرورت تب ہوتی جب فرشتوں کو ڈیزائر دیا جاتا اور ان کو نسل کو آگے بڑھانا ہوتا، لیکن ملائکہ کو اللہ خود خلق کرتا ہے کن فیکون سے، لہٰذا ان میں فیمیل کی ضرورت نہیں تھی۔ کچھ یہودیوں نے فیمیل فرشتے لکھے ہیں جبکہ وہ معتبر نہیں ہیں، وہ غیر معتبر ہیں۔ خیر اس پر ایک بہت لمبی بحث ہے، اس کو یہیں پہ روکتے ہوئے ملائکہ کو دیکھیں، جیسے ہم چاند کو کیا کہیں گے، میل یا فیمیل، سورج کو کیا کہیں گے، میل یا فیمیل نہیں کہہ سکتے نا، کوئی اس پہ نا اپنی رائے قائم نہیں کر سکتا کہ ملائکہ کیا ہے، فیمیل ہے کہ میل ہے۔ جیسے سورج کے لیے کوئی نہیں بتا سکتا کہ میل ہے یا فیمیل ہے، چاند کے لیے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میل ہے یا فیمیل ہے، اسی طرح ملائکہ جو ہے وہ مجرد ہے، یعنی غالباً وہ اس طرح سے فیمیل میں ہی کی کیٹیگری میں آتے ہیں، میل کی کیٹیگری میں آتے ہیں، فیمیل تو وہ ہرگز نہیں ہے، یعنی فیمیل ملائکہ فرشتے بالکل بھی اسلام نے قبول نہیں کیا ہے۔ خوب یہاں تک بات واضح ہے۔ اب یہ ملائکہ یہ نظر کیسے آتے ہیں، یہ دکھتے کیسے ہیں؟ دیکھیں ملائکہ کیسے دکھتے ہیں، کیسے نظر آتے ہیں، ان کی شکل و صورت کیا ہے، اس کے بارے میں بڑا ایک دلچسپ ہے نا، ایک دلچسپ بحث ہے یہ کہ وہ کیسے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ انسان سمجھ نہیں سکتا کہ ملائکہ کیسے نظر آتے ہیں، وہ نوری ہیں، وہ آسمانی
مخلوق ہیں، زمین والے ان کو کیسے سمجھیں گے؟ لیکن نبی نے ایک مقام پر ان کو کچھ حد تک ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کا یہ لشکر، یہ گروہ، یہ کتنا طاقتور ہے، یہ کیسا ہے، اللہ نے کیسی مخلوق پیدا کی ہے، ان کا کوئی سامنا کیسے کرے گا، یہ کتنی طاقتور ہے نا۔ ان کی طاقت کو بیان کرتے ہوئے نبی نے ایک روایت بیان کی ہے کہ میں نے جب حضرت جبرائیل کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ جبرائیل کو اللہ نے 600 پر عطا کیے، 600 پر حضرت جبرائیل کے، اور ان کے پر کے کنارے کنارے پہ، بارڈر پر موتیاں لگی ہوئی ہیں، بالکل ایسے جیسے سردی کی راتوں میں آپ جا کے کسی باغ میں دیکھیں نا، پتوں پہ شبنم لگے ہوتے ہیں، اسی طرح نبی فرماتے ہیں کہ وہ ان کے کنارے کنارے پہ نا ایک موتیاں جڑی ہوئی ہیں ان کے پروں پر، اور ان کے پروں کی وسعت، یعنی وہ اتنے بڑے پر ہے کہ اگر وہ اپنا ایک پر کھول دے تو پوری زمین کو ڈھانپ لیں گے۔ آپ سوچیں کہ اللہ نے ان کو کتنی طاقت دی ہوگی۔ یہ جو 19 فرشتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم انہیں ختم کر دیں گے، ہاں سوچیں کہ اگر ایک فرشتے کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ اس کے پاس 600 پر ہیں، اور ایک پر اتنا بڑا ہے کہ وہ اگر کھول دے تو پوری زمین کو ڈھانپ لیں گے، تو ان کا مقابلہ کون کر سکے گا؟ دوسرا، حضرت میکائیل کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ جب اللہ حضرت میکائیل کو زمین پر جانے کا حکم دیتے ہیں تو جناب میکائیل اپنا سیدھا پیر 7ویں آسمان پر رکھتے ہیں، اور ان کا دوسرا پیر زمین کے 7ویں طبقے پر ہوتا ہے۔ آپ سوچیں، امیجنیشن بھی نہیں کیا جا سکتا ہے اس کو، انسان کیسے امیجن کرے گا کہ ایک فرشتہ ایسا ہے کہ جس کا ایک پیر 7ویں آسمان پر ہے اور دوسرا پیر 7ویں زمین پر ہے۔ یعنی حیرت نہیں ہے انسان کو؟ اگر ایسی مخلوق اللہ نے بنا رکھی ہے اور ایسا گروہ، ایسا لشکر اللہ کے پاس ہے، تو پھر کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ اس کے بعد ایک فرشتے کی کیفیت نبی اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ ایک فرشتہ ایسا بھی ہے کہ جس کو میں نے دیکھا کہ وہ آدھا آگ کا بنا ہوا تھا اور آدھا برف کا بنا ہوا تھا، اور اس کے زبان پر بس ایک ہی جملہ تھا کہ پروردگار عالم، یہ آگ اور برف دونوں اپوزٹ ہیں، لہٰذا ان دونوں کے اندر محبت کو قائم رکھنا اور ان دونوں کے ساتھ مجھے اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھنا۔ یعنی ایک فرشتہ ایسا بھی ہے۔ اگر اس طرح کے فرشتے اللہ کے پاس ہے، اور گروہ کتنا ہے اللہ کے پاس، کیسا گروہ ہے وہ سنیں۔ چھٹے امام سے آ کر پوچھنے والے نے سوال کیا، مولا اللہ کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، وہ کتنے ہیں؟ اللہ کا ملائکہ کی تعداد وہ کتنی ہے؟ تو مولا نے خوبصورت جواب دیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کے ملائکہ کی تعداد زمین کے اندر موجود مٹی کے ذرات سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ کوئی ہے بشر پوری کائنات میں جو زمین کے مٹی کے ذرات کو کاؤنٹ کر سکے؟ امپاسبل، ممکن ہی نہیں ہے نا۔ اور مولا نے فرمایا کہ مٹی کے ذرات سے بھی زیادہ ملائکہ موجود ہے۔ امیر کائنات کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ ملائکہ، بحار الانوار جلد نمبر 59 کی یہ ساری روایات ہے جو ہم آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ ملائکہ وہ ہیں کہ جو کھاتے نہیں ہیں، جو پیتے نہیں ہیں، جو شادی نہیں کرتے، جو سوتے نہیں ہیں، جو تھکتے نہیں ہیں، جن کی عقل سے کبھی کوئی خطا یا نسیان نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ فرشتوں کو ایسے پیدا کیا کہ وہ سجدے میں ہیں تو سجدے میں ہیں، وہ رکوع میں ہیں تو رکوع میں ہیں، وہ ذکر کر رہے ہیں تو ذکر کر رہے ہیں، وہ باجماعت کھڑے ہیں تو وہ باجماعت کھڑے ہیں، ہے نا۔ اور اس کے بعد نبی فرماتے ہیں ان کی تعداد کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ دیکھیں کیسے سمجھیں گے لشکر، فرشتوں کے لشکر کو ہم کیسے سمجھیں گے جو اللہ نے اس آیت میں کہا ہے، آیت نمبر 31 میں، کہ تم ہمارے لشکر کو کیا سمجھو گے؟ نبی نے اس لشکر کو سمجھانے کے لیے یہ روایت بیان کی۔ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ ہر دن 70,000 ملائکہ کو خانہ کعبہ میں بھیجتا ہے، اور وہ ملائکہ 70,000 خانہ کعبہ کا طواف کرتے رات بھر وہیں رہتے ہیں اور صبح میں چلے جاتے ہیں۔ 70,000 فرشتے نبی کی قبر کے پاس بھیجے جاتے ہیں، یعنی مدینے میں، اور پھر اس کے بعد
وہ طواف کرتے ہیں پوری رات اور صبح میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ 70,000 فرشتے روزانہ امام حسین کی قبر کے پاس بھیجتا ہے اور وہ طواف کرتے ہیں رات بھر اور وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ بعض روایات میں لکھا ہے کہ 70,000 صبح میں آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، ہے نا، یہ الگ الگ روایت ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں کہ پھر وہ جو 70,000 جاتے ہیں ایک بار طواف کر کے، وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے، ڈیلی 70,000 آتے ہیں اور ہر ایک صرف ایک بار آتے ہیں، یعنی وہ 70,000 جو آ کر چلے گئے اب وہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ دوسرے دن جو 70,000 فرشتے آتے ہیں، اللہ دوسرے 70,000 فرشتوں کو خلق کرتا ہے اور وہ آتے ہیں۔ عجب نا۔ اب انسان حساب لگائے کہ اللہ کا فرشتوں کا لشکر کتنا بڑا ہے، اللہ کا فرشتوں کا گروہ کتنا بڑا ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ کوئی کیلکولیشن ہے اس میں؟ اور کیسی کیسی اللہ نے اپنے اس مخلوق کو طاقت دے رکھی ہے کہ نبی معراج پر ہی ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ایسا بھی ہے کہ جس کے 1000 ہاتھ ہیں، ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں ہیں، ہر انگلیوں میں 1000 یہ پارٹس ہیں، ہے نا، پور جس کو کہتے ہیں۔ اور وہ عجب بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھا گیا کہ تم اتنے سارے ہاتھوں اور انگلیوں سے کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ میں پانی کی بوندوں کو گنتا ہوں، جب بارش زمین پر ہوتی ہے تو جتنی بھی بوندیں زمین پر گرتی ہیں میں اسے گنتا ہوں۔ تو پوچھا نبی کریم نے کہ کوئی ایسی بھی چیز ہے جو زمین میں تم نہیں گن پاتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں، جب کوئی آل محمد پر صلوات بھیجتا ہے تو اس کا جو ثواب اللہ دیتا ہے میں اسے نہیں گن پاتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، یعنی اس طرح کی مخلوق کو اللہ نے خلق کر کے رکھا ہے۔ فرشتے ایسی مخلوق ہے، اور بھی بہت ساری ڈیٹیل فرشتوں کے بارے میں موجود ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو غلمان ہوں گے وہ بھی فرشتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حوریں جو ہیں وہ بھی فرشتے ہیں۔ نہیں، حور ایک الگ مخلوق ہے، غلمان ایک الگ مخلوق ہے، اور فرشتے ایک الگ مخلوق ہے، ملائکہ ایک الگ مخلوق ہے جو ہر وقت اللہ کے کاموں کو سنبھالے ہوئے اللہ کے امور کی پابندی کرتے ہیں۔ حوریں جو ہیں وہ جنت والوں کے لیے سکون کا ایک مخلوق بنائی گئی ہیں کہ وہ سکون دیں گی جنت کے مومنین کو، اور غلمان جو ہیں وہ جنت والوں کے خادم، خدمت گزار ہوں گے، جن کے لیے امیر کائنات نے بہت خوبصورت بات کہی۔ مولا فرماتے ہیں کہ غلمان جنت والوں کی خدمت کے لیے ایسے بکھرے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے سفید موتی، اور وہ اتنے خوبصورت ہوں گے کہ جنت والے انہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوں گے۔ وگرنہ جنت میں خادموں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا، کہ جنت میں کہ انسان جو چیز کا ارادہ کرے گا وہ اس کے سامنے آ جائے گی، تو جنت میں خادموں کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، اس ضرورت ہی نہیں ہے۔ مگر یہ غلمان وہاں پر ہوں گے جنت والوں کو سکون دینے کے لیے، ان کو دیکھ دیکھ کر جنت والے خوش ہوں گے۔ اور غلمان کے لیے یہ بھی ہے روایات میں کہ جس طرح سے اللہ جنت میں جو ہے مردوں کو حوریں عنایت کرے گا، ویسے ہی اللہ مومن خواتین کو غلمان عنایت کرے گا، اور اس میں بھی اللہ اختیار دے گا مومن عورتوں کو، خواتین کو، کہ آپ جسے بھی چننا چاہیں، زمین والوں میں سے کسی مومن کو چننا چاہیں تو آپ اپنے مومن کو، اپنے شوہر کو چن سکتی ہیں، یا غلمان کو اگر چننا چاہیں تو چن سکتی ہیں۔ یہ ایک خوبصورت ماحول ہوگا۔ لہٰذا یہاں پر صرف یہ بتاتے ہوئے یعنی یہ پورا مورل جو ہے، اس کا نچوڑ جو نکلتا ہے وہ یہ کہ اللہ نے جو کہا کہ جو میرا لشکر ہے اس لشکر کو تم نہیں جان سکتے ہو، جو آسمان پر ملائکہ کی شکل میں، حوروں کی شکل میں، غلمان کی شکل میں جو میرا لشکر ہے اس کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو۔ تم ابھی 19 سن کر جو ہے وہ مذاق اڑا رہے ہو تو تم مذاق اڑا لو، لیکن ایک دن تمہیں پتہ چلے گا مرنے کے بعد، جب ملک الموت آئیں گے تبھی سے تمہیں سمجھ میں آنے لگے گا کہ فرشتے کیا ہیں، اور جب قبر میں منکر نکیر کو تم دیکھو گے تب تمہیں سمجھ میں آنے لگے گا کہ ملائکہ کیا ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جو تیرے عذاب کے فرشتے ہیں تو ان سے ہمیں امان میں رکھنا۔ پروردگار عالم ملک الموت جب ہمارے قریب آئیں، ہماری سکرات کی منزلوں کو آسان کرنا، قبر کی منزل میں منکر نکیر جب ہمارے پاس آئیں تو ہمارے حساب و کتاب میں تو آسانی فرمانا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ چاہتا معصومین بارہ امام پنجتن پاک شہیدان کربلا سیران کربلا و یتیمان کربلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے اس کے طفیل میں جو بھی ثواب و جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین اور خصوصاً جتنے بھی لوگ ہمیں سنتے ہیں جن کی طرف سے یہ کلاس آرگنائز کی گئی ہے ان کے تمام مرحومین کے ارواح کو بخشنے. خدا بند کریم واسطہ نبی علیہ السلام کا مرحومین کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم.